नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा और तहलका खेज इंकशाफ हुआ है। चौधरी निसार अली खान के मुतल्लिक आज के दिन में किस नोयत की बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। एक हसास इमारत में एक ताकतवर शख्सियत की किस किस्म की खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। एक बड़ी गिरफ्तारी के मुतल्लिक किस नोयत की तहलका खेज खबर आ गई है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में क्या ऐसा हसास नोयत का इंकशाफ किया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको चौधरी निसार अली खान के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आज की ताजा तरीन खबर है, क्योंकि अब चौधरी निसार अली खान का एक बहुत बड़ा फैसला पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ गया है और इस फैसले के मुतल्लिक अब चौधरी निसार अली खान ने 3 बड़े और तहलका खेज किस्म के इंकशाफात भी कर दिए हैं। चौधरी निसार अली खान के इन तीनों इंकशाफात से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं और उस फैसले से भी आगाह करते हैं जो चौधरी निसार अली खान ने आज के दिन में किया है। अब ये जो 3 इंकशाफात हैं इनमें से एक इंकशाफ चौधरी निसार अली खान ने उस वक्त किया जब वो अपने हलके में भरपूर तरीके से फाल हो चुके हैं। उनकी 3-4 इंतहाई अहम नोयत की मुलाकातें हुई हैं और इसी पूरी सूरत हाल में चौधरी निसार अली खान साहब ने अब पहला इंकशाफ मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक किया है। ये इंतहाई अहमियत का हामिल इंकशाफ है। आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही हसास नोयत की और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर है, क्योंकि चौधरी निसार अली खान ने अब इंकशाफ ये किया है कि जिस तरह से 2018 के इलेक्शन में उन्होंने एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत में हिस्सा लिया था, लेकिन अब जो अगला इलेक्शन होना है, जो जनरल इलेक्शन होना है, जो कि इस साल अक्टूबर में भी हो सकता है GHQ से आने वाली इतलात के मुताबिक, तो अब चौधरी निसार अली खान ने यह इंकशाफ किया है कि वो ये इलेक्शन आजाद हैसियत में नहीं लड़ेंगे बल्कि एक बड़ी पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। लेकिन यहां पर एक ऐसी शख्सियत भी है जिसके मुतल्लिक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ, चौधरी निसार से जुड़ा हुआ यह इंकशाफ है और ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने चौधरी निसार अली खान से 2 मर्तबा 3-3 घंटे तवील मुलाकातें की। फिर उसके बाद एक मर्तबा चौधरी निसार अली खान को इशाइये पर मदऊ भी किया और इस दौरान चौधरी निसार अली खान को यह शख्सियत नून लीग में वापस आने के लिए कन्विंस करती रही और चौधरी निसार अली खान की मिन्नतें तरले करती रही। अब ये जो शख्सियत हैं ये है ख्वाजा साद रफीक। लेकिन अब चौधरी निसार अली खान ने इंकशाफ ये किया है कि मैं अगला इलेक्शन आजाद हैसियत में तो नहीं लड़ूंगा, एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से लड़ूंगा, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया है कि अगला इलेक्शन मैं किसी भी सूरत नून लीग के टिकट पर नहीं लड़ूंगा। लेकिन यहां पर चौधरी निसार अली खान ने मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा और तहलका खेज इंकशाफ किया, क्योंकि शहबाज शरीफ के खुफिया राब्ते चौधरी निसार अली खान से हमेशा मौजूद थे। यहां तक कि चौधरी निसार अली खान साहब ने खुद मुझे यह बताया कि शहबाज शरीफ के साथ उनके राब्ते इतने तवातुर के साथ होते रहे कि कभी कभार मीडिया को इसके मुतल्लिक खबर मिल जाती थी, लेकिन बहुत दफा ऐसा होता था कि मीडिया को इन मुलाकातों की और इन राब्तों की खबर नहीं मिलती थी। इसलिए शहबाज शरीफ और मेरे दरमियान राब्ते और शहबाज शरीफ और मेरे दरमियान मुलाकातें ये कोई बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए, यानी इतने तवातुर से हमारे राब्ते रहते थे। लेकिन अब चौधरी निसार अली खान साहब ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया और चौधरी निसार अली खान का कहना यह था कि नून लीग ने अपना जो नजरिया था वो मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। नून लीग हमेशा दाएं हाथ की सियासत करती थी, लेकिन अब नून लीग ने जो अपना नजरिया है ये कौम परस्त जमातों के हाथ में दे दिया है। ऐसी कौम परस्त जमातें जो कि रियासत मुखालिफ सियासत करती हैं
اور میں ایسی نون لیگ کے ساتھ جس کا نظریہ ریاست مخالف عناصر کے ساتھ مل گیا ہو، میں ایسی نون لیگ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لیکن اس کے بعد تیسرا انکشاف چودھری نثار علی خان کا مریم نواز سے بھی جڑا ہوا تھا، اور ایک بہت ہی مسٹیریس کریکٹر کے متعلق تھا جس کے متعلق زیادہ معلومات اب تک منظر عام پر نہیں آئیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا نے ان معلومات کو کبھی جان بوجھ کر ہائی لائٹ نہیں کیا۔ اب یہ جو پراسرار کردار ہے، چونکہ چودھری نثار علی خان کے متعلق کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق نہ صرف ایک سیاسی گھرانے سے ہے بلکہ ان کا تعلق ایک فوجی گھرانے سے بھی ہے، اور ان کے ایک بھائی جنرل رہ چکے تھے، وہ سیکرٹری دفاع بھی رہے۔ اس لیے یہ ایک عام تاثر ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کے طاقتور حلقوں کے اندر بڑے زبردست قسم کے اور مؤثر رابطے ہیں، اور اس پوری صورتحال میں چودھری نثار علی خان نے ایک ایسی شخصیت کے متعلق انکشاف کیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی ایک خبر اس کے متعلق جی ایچ کیو کے حوالے سے اور فوجی قیادت کے حوالے سے بھی ہے۔ اب یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ اس وقت مریم نواز کے بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ شخصیت اصل میں پہلے پی ایس ایف میں تھی، اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی۔ اسے فوجی عدالت نے سزا سنائی، اور جب فوجی عدالت نے سزا سنا دی تو بینظیر بھٹو جب اقتدار میں آئیں تو انہوں نے اس شخصیت کو دوبارہ سے پیپلز پارٹی میں نہیں لیا، اگرچہ اس شخصیت کی جو سزا تھی وہ بینظیر بھٹو نے معاف کروا دی جو فوجی عدالت نے اسے سزا سنائی تھی۔ اس کے بعد یہ پراسرار کریکٹر نون لیگ کے اندر شامل ہوا، میاں نواز شریف کے بہت قریب ہو گیا، مریم نواز کے تو اتنے قریب ہو گیا کہ مریم نواز اس کو اب اپنا بڑا ہی وفادار اور قریبی ساتھی مانتی ہیں، اور ہر وقت یہ کریکٹر مریم نواز کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ لیکن اسی شخصیت کے متعلق جنرل راحیل شریف نے سب سے بڑا انکشاف کیا تھا، اور جنرل راحیل شریف کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس شخصیت کے خلاف ایک ایکشن کروایا تھا، اور یہ جو شخصیت ہیں پرویز رشید، ان کے متعلق جنرل راحیل شریف نے یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ ڈان لیکس جیسی فوج کے خلاف جو بدترین سازش کی گئی تھی اس میں ملوث تھے، اور جنرل باجوہ نے بھی ان کے خلاف ایکشن کروایا تھا اور ان کے عہدے سے ہٹوایا تھا۔ اب چودھری نثار علی خان صاحب نے انکشاف یہ کیا کہ یہ جو پرویز رشید ہیں انہوں نے اصل میں پوری نون لیگ کو فوج کے ساتھ لڑوایا، اور پرویز رشید کے متعلق شہباز شریف نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ 1 منٹ کے اندر پرویز رشید کو اپنی پارٹی سے نکال دیں، لیکن وہ بے بس ہیں چونکہ مریم نواز اس وقت پرویز رشید کو اپنا سیاسی استاد مانتی ہیں۔ اب پرویز رشید کے متعلق بھی چودھری نثار علی خان نے یہ انکشاف کیا کہ اصل میں یہ میاں نواز شریف کی گاڑی سے اترتے تھے، فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے، میاں نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے، اور اس طرح سے نون لیگ نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے فوجی قیادت کے خلاف گالم گلوچ کی۔ لیکن اب چودھری نثار علی خان کا آج کے دن میں ایک تازہ ترین فیصلہ سامنے آیا ہے، اور یہ فیصلہ اصل میں جہانگیر ترین سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ جہانگیر ترین کو جس طرح سے لودھرا میں اپنے ہوم گراؤنڈ سے ایک بدترین قسم کی شکست ہوئی، جہانگیر ترین نے اپنے جو ارکان اسمبلی تھے جو کہ ان کا اپنا ایک الگ گروپ تھا، اور ایسے ارکان اسمبلی جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے ان کو لوٹا کر کے حمزہ شہباز کے حق میں ووٹ ڈلوائے تھے، لیکن یہ جو تمام لوٹے تھے ان کو ضمنی الیکشن میں بدترین شکست ہو گئی، یہاں تک کہ جہانگیر ترین کا جو ہوم گراؤنڈ تھا ان کے اپنے علاقے لودھرا سے بھی پی ٹی آئی نے تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن اب چودھری نثار علی خان اور جہانگیر ترین ان دونوں کے متعلق مشترکہ طور پر ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور چودھری نثار علی خان نے ایک بہت بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، کیونکہ ایک ایسے وقت میں جب جہانگیر ترین کا گروپ جہانگیر ترین کو یہ کہہ رہا تھا کہ اب ہماری عزت بھی گئی، ہماری نشستیں بھی گئی، یعنی ہم لوٹے بھی ہو گئے، ہم عوامی سطح پر ذلیل بھی ہو گئے، اس کے بعد نون لیگ اب اگلے الیکشن میں ہمیں ٹکٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ کی قیادت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگلی مرتبہ ہم اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے، لوٹوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے۔ تو جہانگیر ترین کو یہ مشورہ دیا گیا تھا ان کے گروپ کی جانب سے کہ آپ عمران خان صاحب کی منت ترلے کر کے دوبارہ سے تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے کوشش کریں، اور ہمیں بھی دوبارہ سے
پی ٹی آئی میں شامل کروائیں۔ لیکن اب ایک نئی پارٹی کے متعلق بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، ایک تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے، اور اسی پارٹی میں جہانگیر ترین اور چودھری نثار علی خان کی شمولیت کے حوالے سے ایک تازہ ترین خبر آئی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو منصوبہ ساز ہیں انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب عمران خان صاحب کا سیاسی راستہ روکنا ناممکن ہو گیا ہے، عمران خان صاحب نے مسلم لیگ نون کا جو نام نہاد قلعہ تھا یعنی لاہور، وہاں سے بھی 4 میں سے 3 نشستیں جیت لیں، 15 نشستیں انہوں نے ضمنی انتخاب میں جیت لیں، حالانکہ یہ اصل میں 16 نشستیں تھیں۔ پی پی 7 سے مسلم لیگ نون کو زبردستی دھاندلی کے ذریعے جتوایا گیا۔ تو اس پوری صورتحال میں اب چودھری نثار علی خان اور جہانگیر ترین کو ملا کر ایک نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اب چودھری نثار علی خان نے اس معاملے پر ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے، ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو پارٹی تھی اس کے متعلق بتایا یہ گیا کہ اس میں چودھری نثار علی خان کو شامل کیا جائے، جہانگیر ترین کو شامل کیا جائے، پھر جہانگیر ترین گروپ کے ایسے ارکان جن کا سیاسی اثر و رسوخ تو موجود ہے لیکن وہ عمران خان صاحب کے عوامی سونامی کے آگے نہیں ٹھہر سکے اور خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے، ان سب کو ملا کر ایک پریشر گروپ بنایا جائے، ایک نئی پارٹی بنائی جائے، یعنی مسلم لیگ کی ایک اور شاخ بنائی جائے۔ لیکن اب یہ جو پروپوزل ہے جب یہ چودھری نثار علی خان صاحب تک پہنچایا گیا، جہانگیر ترین کو تو مکمل طور پر آن بورڈ لے لیا گیا، لیکن جب یہی پروپوزل اور یہی تجویز چودھری نثار علی خان کے پاس پہنچائی گئی تو اب ذرائع کے مطابق جو چودھری نثار علی خان کے انتہائی قریبی ذرائع ہیں، چونکہ میں چودھری نثار علی خان صاحب کے کئی مرتبہ انٹرویوز کر چکا ہوں، کئی مرتبہ ان سے ملاقاتیں کر چکا ہوں بطور صحافی، تو اب ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری نثار علی خان نے اس پارٹی میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے، یعنی عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے یہ جو ایک نئی پارٹی بنائی جا رہی تھی اس میں شمولیت سے چودھری نثار علی خان نے صاف انکار کر دیا ہے، اور ایک بہت بڑا انکشاف بھی کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ آخر چودھری نثار علی خان نے اس پارٹی میں شمولیت اختیار کیوں نہیں کی۔ اور وہ جو انکشاف ہے وہ اصل میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس خبر سے جڑا ہے کہ چودھری نثار علی خان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے متعلق خود عمران خان صاحب نے تصدیق بھی کی، چودھری نثار علی خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب دیگر جو لیڈرز ہیں ان سے زیادہ بہتر لیڈر ہیں، اور یہ بھی کہا کہ وہ ایک آنسٹ لیڈر ہیں، یہاں تک انہوں نے کہا کہ میری اور عمران خان کی بہت عرصے سے دوستی ہے اور ہم ایک دوسرے کی دوستی کی قدر بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی کہ چودھری نثار علی خان کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت بھی دی گئی، اور اب چودھری نثار علی خان ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیں گے، اور اس وجہ سے چودھری نثار علی خان نے یہ جو نئی پارٹی کا ایک فارمولہ ان کے سامنے رکھا گیا تھا اس میں شمولیت نہیں اختیار کی۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بھی ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک انتہائی حساس عمارت میں ہونے والی ایک ایکٹیویٹی کے متعلق ہے، ایک ایسی ایکٹیویٹی جہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود بھی موجود تھے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اس سے جڑا ایک ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے۔ اس کلپ کے متعلق ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، اور اس وقت ٹویٹر پر اسی ویڈیو کلپ کے متعلق ایک ٹرینڈ بھی چلایا جا رہا ہے، اور یہ آج کے دن کا ایک تازہ ترین انکشاف ہے، کیونکہ یہ جو عمارت ہے جو ریڈ زون میں واقع ہے انتہائی حساس قسم کی، یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود پہنچے تھے۔ اس کے متعلق پہلے معلومات سامنے نہیں آئی تھیں، لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ پی ٹی وی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے ریڈ زون میں، اس سے 500 گز دور یہ حساس ترین عمارت موجود ہے، اور یہاں پر جنرل باجوہ خود پہنچے تھے اور ان کی ایک انتہائی حساس نوعیت کی ملاقات ہوئی۔ اب یہ جو ملاقات ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں ہوئی جب جی ایچ کیو سے 2 تازہ ترین اطلاعات آئیں، اور ان اطلاعات میں بتایا یہ گیا کہ ایک اہم شخصیت جی ایچ کیو پہنچی، جی ایچ کیو میں طاقتور جنرلز کے ساتھ اس اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی، اس شخصیت کے متعلق اہم ترین جو معلومات ہیں وہ منظر عام پر بھی آ گئی، اور اس شخصیت کا نام بھی سامنے آ گیا۔ اب جی ایچ کیو سے جو اطلاع آئی
اس کے مطابق اس شخصیت کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ یعنی جو نگران حکومت کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس میں ایک کلیدی عہدہ دینے کے لیے اس کے ساتھ فائنل اور حتمی قسم کی بات چیت کی گئی۔ اب اس پوری صورتحال میں جب جی ایچ کیو شہباز شریف سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا اور اگلے الیکشن کے حوالے سے ڈیٹس کی بات کی جا رہی تھی تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس حساس عمارت میں پہنچے اور یہاں پر ان کی ملاقات ہوئی شہباز شریف سے۔ لیکن اب اس ملاقات کے متعلق ایک تہلکہ خیز نیا انکشاف آج کے دن میں ہوا ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ یہ جو خبر ہے یہ ایک بڑی ہائی پروفائل کال سے جڑی ہے، ایک ایسی فون کال سے جڑی ہے جس نے پاکستان کی سیاست میں تہلکہ مچا دیا۔ یعنی وہ فون کال جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی نائب وزیر خارجہ کو کی اور یہ کہا کہ آئی ایم ایف پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کے فنڈز جلدی جاری کرے۔ یعنی جنرل باجوہ کو ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے یہ کال کرنی پڑی۔ لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ جنرل باجوہ کی جو شہباز شریف سے پرائم منسٹر ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی جس کے متعلق پہلے معلومات منظر عام پر نہیں لائی گئیں، اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ اصل میں شہباز شریف نے منت ترلے کیے تھے جنرل باجوہ کے، جنرل باجوہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ملک بالکل ڈوب رہا ہے، ملک مکمل طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اس لیے خدا را آپ آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکی نائب وزیر خارجہ کو کال کریں ورنہ یہ ملک ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ اور جناب باجوہ نے پھر مجبوری میں امریکی نائب وزیر خارجہ کو یہ کال کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت نے 3 ماہ کے دوران ایک ایسا ملک جو 5.97% کے گروتھ ریٹ پر ترقی کر رہا تھا اس کو کس طرح سے کنگال کر دیا کہ جناب باجوہ کو اس طرح کی کالز کرنی پڑی اور پھر بڑے تضحیک آمیز الفاظ استعمال کیے گئے پاکستان کی ریاست کے لیے، جو خبر لگائی گئی جناب باجوہ کی اس کال کے متعلق انٹرنیشنل جریدے میں۔ لیکن اب یہاں پر ایک اور بڑے مسٹیریس کریکٹر کے متعلق ایک انتہائی حیران کن خبر آئی ہے۔ یہ ایک ایسا کریکٹر ہے جس کو آپ روزانہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور یہ کریکٹر پاکستان میں کئی حوالوں سے ایک نفرت کی علامت بھی بن چکا ہے، لیکن اب اس کی ایک خفیہ ملاقات کے متعلق ایک تباہ کن قسم کی خبر آئی ہے اور یہ اتنی حیران کن خبر ہے کہ جب پہلی مرتبہ یہ خبر آئی تو یہ لگا کہ یہ اطلاع درست نہیں ہو سکتی۔ بہت سے حلقوں نے یہ تاثر بنایا کہ یہ ایک جعلی خبر ہو سکتی ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، لیکن اب اس خبر کی 100% تصدیق کی گئی ہے کیونکہ اس پراسرار ملاقات کے حوالے سے بھی ایک کلپ لیک ہو گیا جس کے بعد اس پراسرار ملاقات اور اس پراسرار کریکٹر کے حوالے سے خبر کی تصدیق ہو گئی۔ اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ جو آپ کے وزیر خزانہ ہیں جنہوں نے عوام کو مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا ہے، یعنی مفتاح اسماعیل، ان کی امریکی سفیر سے بھی ایک ملاقات ہوئی ہے ہنگامی نوعیت کی اور یہاں بھی انہوں نے منت ترلے کیے ہیں امریکی سفیر کے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں پیکج دلوایا جائے ورنہ ہمارا ملک دیوالیہ ہونے والا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑے استعفے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یہ استعفیٰ آج کے دن میں دیا گیا ہے، یہ آج کی بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ ایک اہم ترین شخصیت کے استعفے کے متعلق آج کے دن میں اب ایک بڑی خبر آ گئی ہے اور اس کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ اور یہ جو استعفیٰ ہے یہ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر چودھری خلیق الزمان کی جانب سے آیا ہے۔ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل چودھری خلیق الزمان نے اب باقاعدہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ بہت ہائی پروفائل کرپشن کے کیسز کی وہ پیروی کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے استعفے میں یہ لکھا ہے کہ موجودہ دور میں یعنی اس امپورٹڈ حکومت کے دور میں نیب کے ساتھ کام کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی اور تازہ ترین خبر آئی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک ایسا جملہ بولا آج کے دن میں جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، میڈیا کے یہاں سے پر جلنا شروع ہو گئے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا نے عمران خان صاحب کے اس جملے پر بیپ لگا دی، جبکہ کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے اس جملے پر کمرشل بریک لے لی۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس انکشاف میں کیا کہا تھا۔ اب ایک خبر تو یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے
اس کو ہیک کر لیا گیا ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی خبر ہے۔ عمران خان صاحب کے 74 لاکھ سے زائد فالوور تھے انسٹاگرام پر، اب اس اکاؤنٹ کو ہیک کر کے یہاں سے جعلی قسم کی پوسٹ جو ہیں وہ جاری کی جا رہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں 2 ایسے جملے بولے ہیں جنہیں میڈیا نے سنسر کر دیا۔ یہ جملے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے ان 2 جملوں میں کیا الفاظ تھے جن کا بوجھ میڈیا نہیں اٹھا سکا۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا، اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کو مخاطب کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی قیادت کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک میں جو 38% تک مہنگائی پہنچ چکی ہے، ڈالر جو 250 روپے تک پہنچ گیا ہے، اس کی تباہی کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ایک بہت بڑا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہلکہ خیز قسم کا انکشاف کر دیا، اور یہ جو انکشاف ہے عمران خان صاحب کا، اس کے متعلق پھر بڑی بڑی ہیڈ لائنز بن گئیں، اور اب عمران خان صاحب نے اپنے الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ اسی سال اکتوبر میں اگلا الیکشن ہو سکتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے آج کے دن میں الفاظ بولے ہیں۔ اور دوسری جانب ایک بڑی گرفتاری کے متعلق بھی اہم ترین خبر آئی ہے، اور یہ خبر لاہور سے آئی ہے، کیونکہ اب چودھری پرویز الہی کی جانب سے اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عطا اللہ تارڑ، رانا مشہود، جنہوں نے پنجاب اسمبلی میں بدماشی کی تھی، جنہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے، ان سمیت 3 لیگی ارکان کو گرفتار کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔